आंखें फेरे तोते की सी, बातें करे मैना की सी। सच कहा है किसी ने कि एहसान करके इसके बदले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दुनिया खुदगर्जी के ऐसे कड़े तक पहुंच चुकी है कि लोग एहसान भी बदले की गर्ज से ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए एम.ए. इलियास की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है पतला। तो आइए शुरू करते हैं। हाकिम अली फुटपाथ पर तेज़ तेज़ कदम उठाता चला जा रहा था कि एकदम से छिटक कर इस तरह रुक गया जैसे किसी ने इसके पैर पकड़ लिया हो। एक बहुत ही खूबसूरत और लंबी सी स्याह कार जबी कॉम्प्लेक्स की बुलंदोबाला इमारत के सतर दरवाजे पर रुकी तो एक संतरी ने लपक कर कार का दरवाज़ा खोला। उसमें से एक शख्स अपने हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस लेकर उतरा जो बड़ा खूबसूरत, वजीह और बावकार था। इसकी घनी और लंबी मूछें थीं, फ्रंच कट दाढ़ी बड़ी नफासत से तरछी हुई थी। इसने सुनहरी फ्रेम का चश्मा भी पहना हुआ था। उम्दा तराश के नफीस तरीन सूट में मलबूस था जो गहरे नीले रंग का था। इसका कद किसी अमरीकी फिल्मी हीरो की तरह निकलता हुआ था। संतरी ने इसे मोहब्बान अंदाज से सलाम किया तो उसने झुककर बड़े इंकिसार और खुश मिजाजी से जवाब दिया और किसी शहजादे के अंदाज से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़े बड़े शीशे लगे हुए ऑटोमेटिक दरवाजे उसके करीब पहुंचते ही खुद ब खुद खुल गए और वह अंदर दाखिल होकर लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। हाकिम अली की सारी तवज्जो उस शख्स की कार ने अपनी तरफ नहीं खींची थी। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी शानदार कारें इस शहर में बहुत कम थीं, लेकिन इस वक्त वो कार के बारे में नहीं बल्कि इस शख्स के बारे में सोच रहा था जो कार से उतरा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स को कहीं देखा है, बहुत करीब से, बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। ये शख्स उसके जहन के किसी गोशे में छुपा बैठा है, मगर वो इस शख्स को पहचान नहीं पा रहा था। चंद लम्हों बाद उसने संतरी के पास जाकर पूछा, कार से अभी जो साहब उतरे थे वो कौन थे? सरफराज भट्ट साहब, संतरी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। भट्ट साहब क्या करते हैं? संतरी ने इसे इस तरह देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा अहमक हो। सरफराज साहब ग्लोब कॉरपोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक और चेयरमैन हैं। इस इमारत की 3 मंजिलों पर इनकी कंपनी के दफातर हैं। वो तीसरी मंजिल पर बैठते हैं और वो 1 मिनट। संतरी अपना जुमला अधूरा छोड़कर तेज़ी से इस शानदार कार की तरफ लपका जो अभी अभी रुकी थी। इस कार को एक ड्राइवर चलाता हुआ लाया था। पिछली नशिस्त पर एक औरत बराए जमान थी। संतरी ने दरवाज़ा खोला। औरत अपना लिबास और सरापा समेटती हुई कार से नीचे उतरी तो संतरी ने इसे भी बड़े मोहब्बाना अंदाज से सलाम किया। औरत ने एक दिलकश मुस्कुराहट से सलाम का जवाब दिया और साड़ी का पल्लू शाने पर दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने तनकीदी नज़रों से औरत को देखा जो शोला बदन थी, बहुत हसीन और गैर मामूली पुरकशिश थी। 35 बरस की लग रही थी। उसका लिबास भी बेहद कीमती और ख़ूबसूरत था। गले में एक हीरे का चढ़वां नेकलेस और कानों में भी हीरे के टॉप थे। औरत भी लिफ्ट में सवार होकर चली गई तो उसने संतरी की तरफ देखा जो अपनी जगह आकर खड़ा हो गया था। संतरी ने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये औरत बेगम जमीला सरफराज भट्ट हैं, सरफराज साहब की बीवी। बेगम साहिबा 6-7 साल पहले टेलीविज़न ड्रामों में हीरोइन आती थीं। दफातन इसके जहन में एक कौंधा सा लपका। इसके जहन में एक तस्वीर उभर आई। सुल्तान अहमद। आज से 15 साल पहले मियाँ वाली जेल में सुल्तान मंशियात फरोशी और 2 सिपाहियों को पूरी तरह ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम में कैद था। उसका ताल्लुक़ मंशियात के किसी बैनुल अक़वामी गिरोह से था। वो और सुल्तान अहमद आपस में गहरे दोस्त बन गए थे। एक मरतबा जेल में किसी बात पर कैदियों के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े थे। एक कैदी सुल्तान अहमद का गला दबाकर इसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था कि इसने सुल्तान को इस कैदी से निजात दिलाई और मार मार कर उस कैदी का फुरकस निकाल दिया था। इस वाक़ये के बाद से सुल्तान
اس کا گہرا دوست بن گیا تھا۔ سلطان کو اس کے ساتھ ہی جو شراب اور سگریٹ پہنچاتے تھے وہ اسے بھی اس میں شریک کر لیا کرتا تھا۔ پھر اس نے سلطان پر ایک اور احسان کیا۔ سلطان نے فرار کا منصوبہ بنایا تو اس نے سلطان کی بڑی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے سلطان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن وہ خود اس لیے فرار نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کسی وجہ سے 5-7 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس روز کے بعد سے سلطان احمد کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ اسے یاد تھا کہ سلطان کے چہرے پر زخم کا 2 انچ لمبا اور گہرا نشان ہے، جسے چھپانے کے لیے اس نے فرنچ کٹ داڑھی رکھ لی تھی اور اپنے حلیے میں اس قدر تبدیلی کر لی تھی کہ اسے آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس نے سلطان احمد کو پہچان لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دولت کی فراوانی اور پرتعیش زندگی نے سلطان احمد کو پھر سے جوان بنا دیا تھا۔ تمہارے سرفراز صاحب تو لکھپتی ہوں گے؟ لکھپتی؟ سنتری تمسخر کے سے انداز میں ہنسا۔ کروڑ پتی کا ہو کروڑ پتی۔ آج سے 15 سال پہلے یہ سرفراز میرے دوستوں میں سے تھے۔ معلوم نہیں انہیں یہ غریب دوست یاد ہوگا بھی کہ نہیں۔ آپ ان سے مل کر دیکھیں، سنتری کہنے لگا۔ سرفراز صاحب بڑے نیک اور شریف انسان ہیں، با اخلاق اور فیاض بھی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں۔ دیکھتا ہوں وہ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ لفٹ سے 3ری منزل پر چلے جائیے، ان کی سیکرٹری سے مل لیں، وہ آپ کو ان کے پاس بھیج دے گی۔ حاکم علی نے چند لمحوں میں بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ آج حالات اسے بھی ایک امیر کبیر آدمی بننے کا سنہرا موقع فراہم کر رہے تھے۔ وہ سلطان احمد سے لاکھوں روپے کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے احسانات کو گنا کر اس کا بدلہ چاہے گا۔ اگر سلطان نے اس سے انکار کیا تو وہ بلیک میل کرے گا۔ سلطان احمد سرفراز بٹ یا کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ بن جائے، وہ قانون کی نظر میں آج بھی مجرم ہے۔ قانون اسے کبھی اور کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ سلطان اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے منہ مانگی رقم دے سکتا ہے۔ وہ اسے 5 لاکھ روپے کی رقم کا مطالبہ کرے گا اور ہر مہینے 10,000 کی رقم وصول کرتا رہے گا۔ اس کے لیے 10,000 کی رقم کافی ہوگی۔ اس رقم سے نہ صرف اچھی زندگی گزار سکتا ہے بلکہ بڑھیا سے بڑھیا شراب پی کر اپنی پیاس بھی بجھا سکتا ہے۔ پھر اسے ڈکیتی کی واردات کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ وہ 3ری منزل پر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ اس کی سیکرٹری نہ صرف طرح دار اور حسین بلکہ نوجوان بھی تھی۔ اس نے اپنا نام حاکم علی سے بدل کر نواز خان رکھ لیا تھا، اس لیے کہ وہ بھی جیل سے مفرور ہو گیا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا بھگت رہا تھا۔ کراچی آ کر اس نے داڑھی بڑھا لی اور اپنا نام بھی بدل دیا، لیکن سلطان احمد سے ملاقات کے لیے اپنا اصلی نام بتانے میں کسی ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ سلطان احمد کی سیکرٹری سے بولا، میں ان کا بہت پرانا دوست حاکم علی ہوں، آپ ان سے میرا نام لے دیجئے، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ آپ 10 منٹ انتظار فرمائیں، وہ ریشمی آواز میں بولی۔ مسز سرفراز اندر ہیں، وہ جیسے ہی باہر آئیں گی میں باس کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ اگر سلطان احمد نے ملنے اور پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا، اس نے سوچا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ سلطان احمد کی بیوی جیسے ہی کمرے سے نکلی، سیکرٹری نے انٹرکام پر اپنے باس سے رابطہ قائم کر کے اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر دوسرے لمحے سیکرٹری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر اس سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، حاکم علی صاحب تشریف لے جائیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیکرٹری نے دروازہ بند کر دیا۔ سلطان احمد اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف والہانہ انداز سے بڑھا۔ دونوں بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، چند لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت پاش نظروں سے جھانکتے رہے۔ پھر سلطان احمد بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے تک لے آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں رسمی انداز سے باتیں کرتے رہے۔ سلطان احمد نے اس سے اچانک پوچھ لیا، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حاکم علی نے کہا۔ حیرت ہی کی تو بات ہے،
سلطان احمد بولا۔ میرے بچپن کے دوست اور بہت سارے پرانے ساتھی بھی مجھے اس حلیے میں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ تم نے مجھے پہچان کر شجاع کر دیا۔ میں تو اس میں بہت ماہر ہوں، حاکم علی بولا۔ اگر میں ایک بار کسی شخص کو دیکھ لوں تو اسے 20 سال بعد بھی پہچان سکتا ہوں۔ تم تو جیل میں میرے ساتھ 1 سال تک رہے ہو، میں تمہیں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں بھی تمہیں نہیں بھولا۔ سلطان احمد اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ میں تمہارے احسانات بھی نہیں بھولا۔ اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں، تمہیں کیا سزا ہوئی تھی؟ 10 سال قید با مشقت کی۔ حاکم علی نے صاف جھوٹ بولا، لیکن میرے نیک چال چلن کی وجہ سے 8 سال کے بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ کراچی میں کہاں ہو، کب سے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ کراچی میں 3 سال سے ہوں اور اپنا وہی پرانا دھندا چل رہا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اکیلا ہی کارنامے کرتا رہتا ہوں۔ کسی کو ساتھی اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی بھروسے کے قابل نظر نہیں آتا ہے۔ رہائش کہاں ہے؟ محمود آباد میں ایک کوٹری کرائے پر لے کر رہ رہا ہوں۔ سیکرٹری ان دونوں کے لیے کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچز لے کر آئی تو گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سیکرٹری ٹرے تپائی پر رکھ کر چلی گئی تو حاکم علی کو کولڈ ڈرنکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ اوہ! سلطان احمد ایک دم ہنس پڑا۔ تو تم نے پینا پلانا بند نہیں کیا؟ کافر جس کے منہ کو ایک بار لگ جائے تو بھلا چھوٹ سکتی ہے؟ تم سچ کہتے ہو یار، سلطان احمد تائیدی لہجے میں بولا۔ میں بھی اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ ویسے میں دفتر میں نہ تو پیتا ہوں اور نہ ہی رکھتا ہوں۔ کسی دن گھر چل کر جتنی پینا چاہو پی سکتے ہو، میرے پاس ایک سے ایک ولایتی شراب موجود ہے۔ تمہاری دعوت منظور کرتا ہوں۔ حاکم علی خوش ہو گیا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلطان احمد نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے احسانوں کا بدلہ چکاؤں۔ آج میرے پاس اتنا کچھ موجود ہے اور میں اس قابل ہوں کہ تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ مجھے 5 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ کیا تم کل تک اس کا بندوبست کر سکتے ہو؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے دل کی بات کہہ دی۔ 5 لاکھ روپے؟ سلطان احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اسے چند لمحوں تک پرخیال نظروں سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، کل تم اسی وقت آ کر لے جانا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ میں اپنے محسن کی بات کا برا کیوں ماننے لگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی بناؤں۔ تمہارا تو مستقبل شاندار ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ہر مہینے 10,000 کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتے رہو؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ سلطان احمد مسکراتے ہوئے بولا۔ تم 10 نہیں 15,000 روپے لے سکتے ہو۔ میرے پاس ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ بائی دا وے، کہیں یار تم مجھے بلیک میل تو نہیں کر رہے ہو؟ کیا دوستوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے؟ حاکم علی نے فوراً بات بنائی۔ یہ تمہارا فہم ہے۔ یہ بات میں نے اجراء مذاق کہی تھی، برا نہیں منانا۔ سلطان احمد نے اس کی طرف سینڈوچز کی پلیٹ بڑھائی۔ کل تم آ کر اپنی امانت لے جانا۔ میں اگر تمہیں اپنی ساری دولت بھی دے دوں تو احسان کا بدلہ اتر نہیں سکتا۔ وہ دوسرے دن سلطان کے دفتر پہنچا تو سلطان احمد اس کا بے چینی سے منتظر تھا۔ سلطان احمد نے اس کے سامنے بریف کیس رکھ کر کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بریف کیس بڑے نوٹوں کی نئی کٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان احمد نے بریف کیس بند کر کے اس کی طرف ایک تھیلی بڑھائی۔ اس نے کھول کر دیکھا، اس میں ولایتی شراب کی بوتل تھی۔ تم یہ اپنی پہلی قسط اور بوتل لے جاؤ اور عیش کرو، سلطان احمد نے کہا۔ میں 2 بجے کی فلائٹ سے لاہور جا رہا ہوں، ورنہ تمہیں لنچ کیے بغیر جانے نہیں دیتا۔ لاہور سے واپسی پر تم سے ملنے ضرور آؤں گا، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دیتے جاؤ۔ سلطان احمد نے اس کی طرف پیڈ اور قلم بڑھا دیا۔ وہ ٹیکسی میں گھر کی طرف جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ اپنی بات منوا چکا ہے۔ سلطان احمد نے اس کے احسان کا واقعی بہت بڑا بدلہ دیا تھا، جبکہ اسے امید نہیں تھی کہ ایک جرائم پیشہ شخص اس آسانی سے اس کا مطالبہ پورا کر دے گا۔ اگر سلطان احمد سیدھی طرح
اس کی بات نہیں مانتا تو اسے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی کوٹری کا دروازہ اور کھڑکی بڑی مضبوطی سے بند کی اور بریف کیس کھول کر نوٹوں کی گٹیوں کو اٹھا کر دیکھنے اور چومنے لگا۔ پھر اس نے کاغذ کی تھیلی میں سے شراب کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکنا کھول کر اسے سونگھا اور بوتل منہ سے لگا لی۔ شراب کے 2-3 گھونٹ لے کر چشم تصور میں سلطان احمد کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے یار فکر نہ کرو، میں دیمک بن کر تیری ساری دولت چاٹ جاؤں گا اور پھر ایک دن تمہیں جیل کی ہوا کھلا دوں گا۔ اس کے بعد تمہاری حسین بیوی سے میں شادی۔ اس کا سینہ ایک دم چلنے لگا، اسے ایسے لگا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ہے اور زہر میں بجھی ہوئی چھری کی طرح کوئی چیز اس کے سینے میں اترنے لگی ہے۔ اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس نے جلدی سے اپنا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہا، لیکن ہاتھ گلے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرش پر لڑک کر اس دنیا سے بہت دور چلا گیا تھا۔